हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसी शर्मनाक कहानी के बारे में बताएंगे जिसको आप देख के हैरान और शांत भी होंगे। ये शर्मनाक कहानी इंडिया के गांव यानी कि भारत के गांव की है। भारत में गांव एक राजू और शर्मा नाम का एक लड़का था। उसके साथ मिलके राजू ने इसको समझाई थी अपनी बहन के साथ, सगी बहन के साथ जाती करी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा। और जो स्टोरी सुनते कहते हैं, पहले ये आप थोड़ी सी स्टोरी सुन लें जो आगे हम आपके बताने घर वाले में हैं। जो आपका भाई आपके साथ ही रहता था या वो कहीं रहता रहता था? अलहदा है भाई, दूसरी गली में है। वो दूसरी गली में रहता है, तो वो क्या लेने आया था आपके घर में? भाई उसने शराब पी हुई थी। मेरी अम्मी ऊपर थी, ऊपर वाले बरामदे में, और मैं नीचे थी। मैं बेड के ऊपर लेटी हुई थी। वो घर आया, दरवाज़ा बाहर का टूट गया है, धक्का जैसे। दरवाजा तोड़ के आया वो? जी। तो अंदर आया, मुझे काचू रखा है मेरी गर्दन पे, तो मेरे साथ झगड़ा करने लग पड़ा। मैंने शोर करने की बहुत कोशिश की, मेरे मुंह के ऊपर हाथ रख लिया। तो फिर मेरी माँ ऊपर से आई आवाज़ सुन के, तो काफ़ी आपने ये शर्मनाक कहानी सुनी और अब जानते हैं कि ये आजकल लोग पाकिस्तान में, भारत में हर जगह ये हो रहा है। लोग हवस के चक्कर में पागल हो गए हैं और हर कहीं मुंह मारना शुरू गए। अब मैं आगे चल के आपको शुरू करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल पहली मरतबा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी ऐसे शुरू होती है। एक राजू नाम का लड़का होता है जो गांव में रहता है। वो अक्सर सेक्सी फिल्में, प्रॉन फिल्में देखा करता था। उसको बहुत शौक था इन फिल्मों को देखने का। वो हर किसी किताब टाइप की फिल्में और सेक्सी फिल्में देखने का दीवाना था। वो कहीं भी रहता है, उसका दोस्त और ये दोनों मिलके अक्सर सुबह शाम इन्हीं चीज़ों के बारे में बातें किया करते थे और प्रॉन फिल्म्स यानी कि मूवीज़ को देख के और हवस अपनी जगाया करते थे। और अब इस चीज़ के लिए वो इतने दीवाने थे और वो किसी हद तक भी जा सकते थे। इन दोनों ने इस दोनों पर ये कहानी है। और ये अगर आप आगे चल के सुनेंगे तो पता लगेगा कि राजू ने क्या हरकत की जिससे उसने अपने ये शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। राजू जो होता है, इसकी बहन जो थी दिल्ली में काम करने गई हुई थी, यानी कि वो काम भी करती थी, वहाँ पे पढ़ती भी थी। फिर काफ़ी अरसे बाद इसकी बहन दिल्ली से वापस आती है। ये अपनी बहन को देख के पागल हो जाता है। इसकी बहन इतनी खूबसूरत होती है कि इस वजह से वो मॉडल भी होती है और उसकी ड्रेसिंग इतनी आउटफुट होती है कि वो कहता है कि बस ये मेरी हो जाए, क्योंकि वो कभी कभी गाँव से वापस आया करती थी। जब वो गांव से वापस आती है तो ये प्रोग्राम बनाता है कि इसको कैसे गिरूँ। वो उसका दीवाना होता है, दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता है और कहता रहता है कि कहीं किसी तरह ये मेरे हाथ लग जाए, क्योंकि वो अपनी गंदी गंदी प्रॉन्स मूवीज़ देख कर पागल, अडल्ट मूवियाँ देख के पागल हो चुका था। ओके, उसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहे समझ में आता था कि वो क्या करे। और किसी तरह भी अपनी बहन को हासिल करने के लिए वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार बैठा हुआ था। और वो अपनी बहन के बारे में सोचता रहता और अपनी बहन के बारे में सोचता और उसे सुबह शाम अपने हथियार को अपने शलवार में हाथ डाल के रगड़ता रहता। एक दिन जब उसकी बहन झाड़ू दे रही थी तो वो अपनी बहन को देख रहा था। अपनी बहन के बारे में सोच रहा था कि मैं इसको कैसे हासिल करूँ कि उसकी बहन की खूबसूरती और उसकी बहन की चलन उसे दिखता था। जब वो झाड़ू देती तो जब वो नीचे झुक झुक के झाड़ू देती तो वो उसके कर्ज भी तोड़ा करता था। अब उसको रहा नहीं जा रहा, तो उसने कहा कि इसको किस तरह करूँ। वो इस बात के लिए वो काफ़ी परेशान रहने लगा। उसने कहा कि ऐसा क्या करूँ कि जिसकी वजह से मेरे हत्थे चढ़ जाए और मैं अपना काम भी कर सकूँ। घर की बात घर में रह जाएगी और मेरा काम भी निकल जाएगा। मगर ऐसा उसको कहीं से भी कुछ ज़रिया नहीं नज़र आ रहा था कि जिससे वो इस पे अपना हाथ मारे और अपना काम निकाले। मगर बस वो यही करता था। सब उसके दिमाग में आइडिया आया कि एक इस गांव में बंगाली बाबा रहता है, उससे जाके मिलूं और अपनी ख्वाहिश का इजहार करके उससे उस पर जादू करवा के अपना काम निकालूं। फिर ये जादूगर के पास चला जाता है। जादूगर से कहता है कि बाबा मुझे बताओ कि मैं तुमसे काम करवाने। तो बाबू कहता है कि अपना काम तो बताओ। बाबू होता है कि मुझे अपनी बहन के साथ मस्ती करनी है। वापस को ढक के भगा देता है, कहता है दफा हो जा, यहाँ से दफा हो जा, आइंदा नज़र नहीं आई हो। उसका वो फैशन भी फेल हो जाता है। एक दफ़ा जब होती है तो वो उसको देख रहा होता है और देख देख के सोच रहा होता है कि इसको कैसे हासिल करूँ, इसको
کیسے لوں. اس نے بولا کہ میں تو اب میرا جو جادو کروانے کا مشن تھا وہ بھی فیل ہو چکا ہے. بنگالی نے مجھے دھکا دے کے بھگا دیا. اب میں اس کو کیسے حاصل کروں. تو وہ اس کے ذہن میں یہی چیز چل رہی ہوتی ہے. تو سوچتا ہے. تو اس سے ایک دن اس کا دوست اس سے شرما ملنے آ جاتا ہے. شرما جس کا دوست ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اس کا آڑی آ جاتا ہے. کہتا ہے اب مزہ آئے گا, اب دیکھتا ہوں یہ کیسے میرے ہتھے نہیں چڑھتی. پھر وہ اپنے دوست شرما کو گھر پہ بلا لیتا ہے. شرما کو کہتا ہے. شرما اس سے ملنے آتا ہے تو اس کی بہن اس کو چائے کا کپ دینے آتی ہے اور اس کی طرف دیکھتی ہے. شرما اس کا بچپن کا دوست تھا جو اس کے ساتھ وہ اکثر فلمز موویز دیکھتا تھا. پھر وہ جان بوجھ کر اس کو گھر میں لاتا اکثر اور اپنی یعنی کہ بیٹھ کے باتیں کرتا. اور اس کی بہن بھی آتی اور اس کے سامنے بار بار گھر کا کام کرتی. وہ اس کی بہن کو تاڑنا شروع کر دیتا. وہ جان بوجھ کر اپنی بہن کو اس کے سامنے لاتا. وہ پتہ تھا کہ یہ کسی طرح بھی اپنی بہن کی ریڈنگ اس سے کروا دے گا اور اس کے ساتھ مستیاں کرے گا, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی میری بہن اس کے ساتھ سیڈ ہو جائے اور میں اس کے بعد اس کو اپنی بہن کو بلیک میل کروں. اور اس کا یہی مشن تھا. کسی طرح بھی چاہتا تھا کہ اپنی بہن کو کے سامنے لیا اور وہ اس اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. پھر وہ اپنی بہن کو اور اپنے دوست کو جان بوجھ کر گھر میں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتا اور وہ آپس میں خوب مل جل کر باتیں کرتے. اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اور جو شرما تھا وہ بھی اب اس کو اپنی باتیں بتاتا رہتا. اس کی بہن جو بڑا گلا پہنتی تھی وہ اس کے قرض کو تاڑتا رہتا. اور وہ اس طرح پیچھے سے چھپ کے دکھتے رہتا کہ یہ دروازے سے یہ دونوں کیا کر رہے ہیں اور ان کی کیا حرکتیں ہیں. تو اسی طرح وہ اپنی پالیسیاں چلتا تھا. جب بھی وہ گھر پہ آتا اس کے گھر پہ آنے کے بعد وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا. اور اسی طرح یہ چکر چلتا رہا اور ان دونوں کی آپس میں سیٹنگ ہو گئی اور یہ دونوں پھر ایک دن یہ دونوں پلان بناتے ہیں. تو راجو بولتا ہے کہ شرما آج ایک بات کرتے ہیں. بولتا ہے کیا. بولتا ہے کیوں نہیں, ہم ایک کام کریں. بولتا ہے تو اپنی بہن لا, میں اپنی بہن لاتا ہوں. دونوں اپنی بہنوں کو مل کے مستیاں کرتے ہیں, کیونکہ دونوں ہی نمبر کے حرامی تھے. یہ دونوں ہی پراؤن فلم کے شوقین تھے اور یہ کسی طرح بھی رہتے تھے. تو شرما ہوتا ہے وہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور یہ جا کے گاؤں میں مستیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. دن پھر یہ راجو اپنی بہن کو, شرما اپنی بہن کو لے کے آتا ہے. دونوں اپنی بہن کو, وہ اس کی بہن راجو کے ساتھ اور شرما کی بہن راجو کے ساتھ اور راجو کی بہن شرما کے ساتھ چلی جاتی ہے اور دونوں اس کے ساتھ مستی کرتے ہیں. ویسے اس کا اصل مقصد اس کی بہن کو پانا نہیں تھا, بلکہ وہ اپنی بہن کے ساتھ شرمناک غلط حرکتیں کرنا چاہتا تھا. اس لیے وہ اس کی بہن کو تھا. اس کو اس کی بہن میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی. وہ اس کی بہن سے کچھ بھی نہیں تھا, نہ اس کی بہن خوبصورت تھی. اس کی بہن وہ خوبصورت تھی. جب وہ جھاڑو دیتی تو اکثر اس کو تاڑتا رہتا, دیکھتا رہتا. اور اسی طرح اس نے اس کو اپنی جال میں پھنسا لیا. آگے چل کے سنیے گا پوری کہانی اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازم کیجیے گا. پھر آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ کرتا ہے کہ کہانی ایسی چلتی ہے کہ یہ چلتا ہے. پھر یہ کوشش میں یہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی زیادہ بہن جھاڑو دیتی ہے تو اس کا اکثر اس کے بیٹھ کے جب اس کے قرض تاڑا کرتا ہے, اس کی قرضوں کو دیکھا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار کتنی ڈائٹ ہے اور یہ وہ. بولتا ہے اب تو اس کا مشن کیونکہ آخری اس میں پہنچ چکا تھا, کیونکہ اب یہ چاہتا تھا کہ کس طرح اس پہ ہاتھ ماروں. اس کا ابا اس کے اوپر سر پہ سوار رہتا تھا اور آنا جانا رہتا تھا, اس لیے یہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں مار پا رہا تھا. اور نہیں تو اس کو یہ کب پکڑ کے گھیل دیتا, کیونکہ اس کے پاس اب اس کو پکڑنے کے لیے پورے ثبوت موجود تھے. اب یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی اپنی بہن کو ساتھ غلط کام کرے, کیونکہ اس نے اس کو ٹھان لی تھی یہ بات کہ اب میں اس کو حاضر ہوں گا, کیونکہ اس نے اپنے پاس اس کے چکر میں بہت خواری کی تھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اکثر جب سوری ہوتی ہے یا جھاڑو تیری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ گندی حرکتیں کرتا ہے.
جب یہ سو رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس چلے جاتا ہے اور اس کے کبھی کولوں کو چومتا ہے، کبھی کبھی اس کے قریب سے اس کے قرصوں کو دھرتا ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے اپنا ہاتھ پھیرنے سے بات نہیں آتا، اس کے ساتھ دبا کے مزے کرتا ہے سوتے میں، کیونکہ اس کا دماغ کھل چکا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اب یہ میرے پورے ہاتھ میں ہے۔ مگر وہ اس بات کو اگنور کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن جانتی تھی کہ میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی وجہ تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کی شریفناک حرکتوں میں شامل تھی۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا اور صبح سے شام یہی سوچتا رہتا کہ اب اس کے پاس تو سب کچھ ہو گیا، مگر اس کا ابا اس کے معاملات میں ٹانگیں اڑا رہا تھا، وہ گھر پہ موجود ہوتا، اسی وجہ سے وہ اس کے پاس نہیں آتا تھا اور اس سے دور رہتا تھا، رہنے لگ گیا تھا۔ مگر وہ دن جلدی آنے والا تھا کہ جس دن یہ اپنے شرمناک حرکت کو انجام تک پہنچاتا۔ ایک دن واپس ہو ہی گیا کسی اس کے گاؤں سے، اس کے یعنی کہ چاچا کی طبیعت خراب تھی دوسرے گاؤں میں، تو اس کے باپ کو گاؤں جانا تھا۔ اس کے باپ نے بولا کہ بیٹا میں گاؤں جانے والا ہوں۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ میرا باپ گاؤں لازمی جائے گا، کیونکہ اس کے چاچا کی طبیعت خراب تھی، اور یہ بہت خوش تھا کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے تو یہ لے کے نہیں جائے گا، کیونکہ گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ یہ اپنے ساتھ اس کو لے کے جاتا، اس لیے وہ اس کو اکیلا چھوڑ کے جاتا کیونکہ وہ ہر دفعہ اس کو ان دونوں کو اس کو اکیلا یہیں چھوڑ کے جاتا اور یہ پیچھے حرام پہیاں کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ آ گیا، اس کے باپ نے اس کو بولا کہ تم اپنی بہن کا دھیان رکھنا کہ یہ نہ ہو کہ میں پیچھے چلے جاؤں اور تو گھر سے باہر نکل کے چلا جائے اور میری تیری بہن گھر میں پریشان ہو۔ تو بولتا ہے کہ میں گاؤں جا رہا ہوں تیرے چچا کے سے ملنے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، تو اس کا دھیان رکھنا اور میرے پیچھے اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ وہ ٹائم آ چکا تھا کہ جس ٹائم کا اس کو انتظار تھا کہ اس کی بہن جھاڑو دے رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ یہ آ جاتا ہے اور اپنی بہن کو قریب سے گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ اب اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہوگا، میں اس کو اب نہیں چھوڑوں گا کسی قیمت میں بھی۔ اس کی بہن اس کو دیکھ کے بھی اگنور کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ تو میرا بھائی ہے، مگر اس کو نہیں پتہ تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس طرح اپنی بہن کو اپنے ہاتھ سے شرمناک حرکت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جب یہ رات کو سو رہی ہوتی ہے تو یہ اپنی بہن کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ گندی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی بہن بولتی ہے کہ بھئی یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بولتی ہے تو خاموش ہو کے بیٹھ، اگر میں نہیں جانتا کہ تیرے شرما کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، بولتا ہے تم تو ہی لے کے گئے تھے، بس خاموش بیٹھ دو، جو میں کر رہا ہوں وہ کرنے دے۔ یہ ساری رات اس کے ساتھ مزہ کرتا ہے، اس کے کپڑے اتار دیتا ہے، اس کے جسم کو چومتا ہے اور اس کے جسم کو چاٹتا ہے اور اس کو پورا ننگا کر کے اس پہ چڑھ جاتا ہے اور زبردست دبا کے اس کے ساتھ مزے کرتا رہتا ہے۔ ساری رات اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور وہ کہتی رہتی ہے کہ چھوڑو مجھے بھیا چھوڑو، مگر یہ اپنی ہوس کے آگ میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے ساتھ جو میری مرضی آئی ہوئی میں وہی کروں گا، اور اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کو آگے سے پیچھے سے بھی دونوں طرف سے کرتا ہے اور یہی اس کا چلتا رہتا ہے۔ اور اگلے دن جب یہ اپنا کام نکال لیتا ہے تو یہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا کام پورا ہو گیا۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی بہن پریگننٹ ہو چکی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ راز فاش ہو گیا تو میں پورے گاؤں میں بدنام ہو جاؤں گا، اور وہ کہتا ہے کہ اس معاملے کو کیسے دفع کرنا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ اس کو یاد آتا ہے کہ شرما نے بھی اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے تھے، اور وہ کہتے شرما کے پاس جاتا ہے اور شرما کو کہتا ہے کہ میری بہن پریگننٹ ہو گئی ہے اور اس کا ذمہ دار تو ہے، تو اس سے شادی کرے گا، اگر تو نے شادی نہیں کری تو میں پورے گاؤں میں تجھے بدنام کر دوں گا۔ کیونکہ شرما کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حرکت راجو کی ہے، کہ راجو ہی اس کے ساتھ دن رات مزے کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ وہ اس بات کے لیے راضی ہوتا ہے کہ اس کی بہن بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور راجو اپنی بہن سے شرما کی اس کے ساتھ شادی کروا دیتا ہے۔
راجو کی بہن راجو کو دھمکی دیتی ہے کہ آئندہ کے بعد مجھ سے کبھی نہیں ملنا اور یہ راز ہم یہاں پہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا. اور راجو شرما سے شادی کروا دیتا ہے اور وہ شرما کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دل چھوڑ کے دہلی چلی جاتی ہے. اور راجو تو کہتی ہے آئندہ کے بعد کبھی نہیں ملنا. یہ اسٹوری یہیں ختم ہو جاتی ہے. آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے گا.